बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल पढ़ रहे हैं जो कि हमारे निसाब में शामिल है। कैंटो वालों ने अपनी बुक में इसको शामिल किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गज़ल है, इसका जो नंबर है वो 97वें नंबर पर है, 17 सबक नंबर है। और हासिलात ताल्लुम स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें ये है। शायर का ये मुख्तसर तारुफ है, इसको हम याद करेंगे ताकि हमारे किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में इसका कोई चीज़ पूछी जाती है तो हम इसको लिख सकें। यहाँ से हमारी गज़ल शुरू हो रही है। सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। गायबाना का मतलब होता है अदम मौजूदगी में या पीठ पीछे। यहाँ से इसकी तशरीह है कि गज़ल में आम तौर पर हुस्न व इश्क की कैफियत का इजहार होता है, लेकिन यहाँ पर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने बिल्कुल अलग अंदाज अपनाया है। वो महबूब से मुखातिब हैं और कहते हैं कि तेरे चाहने वाले लोग जो हैं वो तेरे सामने तो तेरी तारीफ़ करते हैं। महफिल में असराहे मरवत ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने से मुराद है कि बेहद तारीफ़ करना, लेकिन तेरी अदम मौजूदगी में, तेरी गैर मौजूदगी में, जब तू उनके पास नहीं होता, तेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं जिन्हें अगर तू सुन ले तो तुझे नागवार गुजरें। तो अपने रवैये पर गौर कर, यानी कि किसी को समझाने की बात हो रही है कि आप अपने रवैये पे गौर करें कि आपके मुंह पे तो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी तारीफ़ नहीं करते, बल्कि ऐसी बातें करते हैं जो आपको अच्छी ना लगें। और तू सोच के ऐसा क्यों है। इस शेर का एक मतलब ये भी हो सकता है कि ए हाकिमे वक्त, तू इस खुश फहमी में है कि जो तू कहता है या करता है लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन तुझे खबर ही नहीं, मुझे नहीं आएगा तुझे आएगा, तुझे खबर ही नहीं कि लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया में तेरे मुतल्लिक जो कहानियाँ बनी हैं वो भी सुन ले और ये भी जान ले कि दुनिया तेरे पीठ पीछे यानी तेरे गैर मौजूदगी में तुझे किस तरह याद करती है। ये मतला का शेर है और ज़बान ज़द आम होकर ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर गया। आगे शेर नंबर 2 है। क्या क्या उलझता है तेरी जुल्फ़ों के तार से, बखिया तलब हसीनाए सदे चाक क्या। तशरी इस मिसरे में या पहले इसके मिसरे में, शेर के पहले मिसरे में शायर कहता है कि महबूब की जुल्फ़ें इतनी उलझी हुई हैं कि इनमें हर चीज़ उलझ जाती है, या इतनी बिखरी हुई हैं कि इनके अंदर हर चीज़ उलझ जाती है। ये जुल्फ़ें सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि इस्तराती तौर पर भी परेशानियों और उलझनों की अलामत है। यहाँ शायर ये कहना चाहता है कि महबूब की जुल्फ़ों का हुस्न ऐसा है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और इनमें उलझ जाते हैं। दूसरे मिसरे में शायर अपने दिल की हालत को बयान करता है कि इसका दिल पहले ही से गम और दुख की वजह से सदचाक यानी टुकड़े टुकड़े हो चुका है और अब मज़ीद ज़ख्मों या बखियाकारी की ज़रूरत महसूस होती है। वो महबूब के हुस्न को मज़ीद अपनी हालत की ख़राबी की वजह करार देता है। अगला शेर है शेर नंबर 3। ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सोज़ व बेकफ। ये वाव है, इसको हम यहाँ से मज़ीद सही पढ़ लेते हैं कि ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुले सो ज़र बेकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। तशरीह इसकी ये है कि शायर ने इस शेर में तलमी की तारीख़ी बात या वाक़े की तरफ इशारा का इस्तेमाल किया है। कारून का लफ्ज़ यहाँ बेतौर सही इस्तेमाल हुआ है। कारून को अल्लाह ताला ने कसीर मालो ज़र दिया था, लेकिन वो क्या हुआ, मगरूर हो गया
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ کی مخالفت میں ہر حد سے تجاوز کر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا، غرق کر دیا۔ شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خزانے کا اثر ان پھولوں پر موجود زرد دانوں، جو زرد رنگ کے دانے ہوتے ہیں، دانوں میں ظاہر ہو گیا ہو۔ اس لیے جو بھی پھول زمین میں اگتا ہے وہ سونے میں لپٹا ہوا لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے قارون زمین میں دھنستے ہوئے اپنا خزانہ لٹاتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر حسن تعلیل کی مثال ہے۔ حسن تعلیل میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے جو اصل میں اس کی وجہ ہوتی ہی نہیں، لیکن اس سے شعر میں کیا ہوتا ہے، ایک حسن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یا ہم تھوڑا سا مزید بھی اس کو ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ پھولوں کے اندر جو سنہرے زرد یا زیر دانے ہوتے ہیں وہ دہکتے نظر آتے ہیں، اور دراصل اس خزانے کا حصہ ہے جو کسی زمانے میں قارون بادشاہ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا تھا، اور اب وہ پھولوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں تلمیح اور حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ قارون ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، جسے وہ قافلے کی صورت میں ساتھ لے کر چلتا تھا، اور خدا کے حکم سے وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ اگلا شعر ہے، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر دل زنگ سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کی کسی کے لیے نفرت نہ ہو، زنگ و کدورت سے پاک ہو اور ہر طرح سے صاف ہو، تو پھر دل ایک شیش محل کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس میں چاروں طرف محبوب حقیقی کی صورتیں جلوہ گر نظر آئیں گی۔ دل ایمان و یقین کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کی بنیاد دلوں کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے۔ طہارت قلوب کی نسبت، جو دل کا صاف ہونا ہے، طہارت جو قلب ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی طرف کی ہے کہ اللہ جن کے لیے چاہتا ہے دلوں کو پاک فرما دیتا ہے۔ طہارت قلوب کے بعد زینت ایمان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہتا ہے، اس کے دل میں ایمان کو مزین و خوشنما کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگلا شعر ہے، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے، نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کر کرے گا زمانہ کیا۔ تشریح اس کی یوں ہے، خواجہ حیدر علی آتش کو شاعر قلندر کہا جاتا ہے۔ وہ توکل اور قناعت کا پیکر تھے۔ اس شعر میں وہ اپنی جو ان کی فطرت میں درویشی پائی جاتی ہے، درویشی طبع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ یا لوگ عام طور پر اسے ہی نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کی ہی مخالفت کرتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو، یا پھر جس کے پاس دنیا میں بادشاہت اور شان و شوکت ہو، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں تو ایک فقیر منش انسان ہوں، میرے پاس نہ ہی ملک ہے اور نہ ہی کوئی مال، کہ جس کے حصول کے لیے دنیا میری مخالف ہو جائے، اور اگر یہ دنیا اور لوگ میرے مخالف ہو بھی جائیں تو انہیں مجھ سے کچھ حاصل نہ ہوگا اور نہ میرا کچھ بگڑے گا۔ یوں سمجھیے کہ شاعر اس شعر میں مال و متاع کی کثرت کو دلوں میں پیدا ہونے والے حسد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مال و دولت کی کثرت سے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، رقابتیں، دشمنیاں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں،
اور لوگ نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے تو اڑے گا نشانہ کیا۔ یعنی کہ ترچھی نگاہ جو ٹیڑھی نگاہ ہے، طائر ویسے پرندے کو کہتے ہیں، کج کہتے ہیں ٹیڑھا مڑا ہوا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی ترچھی اور چلبلی نگاہ نے عاشق کے دل کو شکار کر لیا ہے۔ یہاں طائر جو کہا گیا ہے، پرندے سے جو تشبیہ دی گئی ہے، دل کو پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ محبوب کی نظر کا شکار کون ہو چکا ہے؟ دل ہو چکا ہے۔ یہ نگاہ ایک تیر کی طرح تیز ہے جو نہایت چالاکی اور مہارت سے دل کو نشانہ بنا چکی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر محبوب کے حسن اور انداز کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر تیر کج ہو یعنی نشانہ الٹا ہو، ترچھا ہو، تو اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا بلکہ اور بھی زیادہ درست اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے شاعر یہ ظاہر کرتا ہے کہ محبوب کی ترچھی نگاہ یا ترچھی نگاہوں نے نہایت آسانی اور مہارت سے عاشق کے دل کو زخمی کر دیا ہے اور اب مزید بچنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آخری شعر ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے آتش غزل، وہ خود سے مخاطب ہیں، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار لکھنؤ کے اہم اور بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے اشعار میں معنی افرینی قابل دید ہے یا قابل داد ہے کہ تعریف کے قابل ہے۔ انہیں اپنے طرز کلام اور زبان و بیان پر فخر ہے۔ یہ شعر بھی اسی فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی خوبصورت عاشقانہ غزل کہی ہے یا لکھی ہے جس میں حسن تغزل ہے، سوز و گداز ہے، بے ساختگی ہے، سادگی ہے اور عشق و محبت کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ اب اگر کوئی مخالف جو اس کی مخالف لوگ ہیں، مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اس کی داد نہ دے یعنی کہ تعریف نہ کرے تو اسے حسد کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ حیدر علی آتش کے زمانے کے دوسرے بڑے شاعر امام بخش ناسخ ہیں۔ ان دونوں کے شاعرانہ چشمک چلتی رہتی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو شعر کہتے تھے۔ اس شعر میں آتش نے مدعی کا جو لفظ ہے وہ ان کے لیے جو ان کے مخالف شاعر ہیں ان کے لیے استعمال کیا ہے، امام ناسک کے لیے استعمال کیا ہے کہ اے آتش، تیری اس عاشقانہ غزل پر اگر وہ داد نہیں دے رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا حاسدانہ پن ہے۔ شعر میں سنت تعلی کا استعمال ہوا ہے۔ سنت تعلی سے مراد ہے کہ شاعر اپنے کسی شعر میں اپنے کلام کی تعریف و بڑھائی بیان کرے۔ اپنے کلام کی تعریف خود کرنا، کلام خوبیوں کا مرقع، کلام میں دل آویزی وغیرہ۔ شاعر اس شعر میں رکیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو میرے کلام کی تعریف نہیں کرتا تو نہ کر، ورنہ میرا کلام کسی طور پر کم پائے کا حامل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔